बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज यानी हज्जतुल विदा का मुकम्मल वाक़या बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज के सफ़र की शुरुआत से लेकर पूरा हज मुकम्मल होने तक क्या क्या हुआ और किन किन मंजरों को देखा गया। ये वीडियो बहुत ही अहम है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें और आखिर तक पूरा ज़रूर देखें, ताकि हर लम्हा आपकी जानकारी और ईमान में इजाफ़ा करें। और हाँ नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हर नई वीडियो आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। नाजरीन, बात है 10 हिजरी की, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने का इरादा फरमाया। यही वो हज था जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है, यानी विदाई हज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24 जिलकादा दिन जुमेरात को मदीना मुनव्वरा से रवाना होने का इरादा फरमाया। उस रोज़ दिन के वक्त रवानगी हुई। रवाना होने से पहले आपने बालों में कंघा किया, सर में तेल लगाया और मदीना मुनव्वरा में जोहर की नमाज अदा फरमाई। फिर सफ़र के दौरान असर की नमाज जुल हुलैफा यानी मकामे मिकात में अदा की। रिवायतों में आता है कि इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहतरम और पाक बीवियां जो उम्महातुल मोमिनीन कहलाती है, वह भी इस सफ़र में शरीक थी, जिनकी तादाद उस वक्त 9 थी। उन्होंने ऊँटों पर होज़ों यानी पालकियों में सफ़र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे। जब आपने उस ऊँटनी पर सफ़र शुरू किया तो आप एहराम की हालत में थे। उस ऊँटनी पर उस वक्त एक सादा सा कस्वा था, जिसकी कीमत सिर्फ 4 दिरहम बताई जाती है और आपके बदन पर मामूली सी एक चादर थी। इस हालत में आपने एक बड़ी ही प्यारी दुआ की, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: ए अल्लाह, इस हज को मेरे लिए कबूल बना दे और ऐसा बना जिसमें ना कोई रियाकारी हो, ना धोखा और ना ही कोई दिखावा। नाजरीन, रिवायत है कि इस सफ़र के दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अपने शहाबा को हुक्म दे कि वह तलबिया यानी हज की घोषणा में अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि यही हज का नारा है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ऐसा करने का हुक्म दिया और वह सब बुलंद आवाज़ से तलबिया करने लगे। रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तवी के मकाम पर रुके, वहाँ रात गुजारी और सुबह नमाज अदा करके फिर सफ़र पर जारी हुए। वह मक्का के सामने पहुंचकर वहीं ठहरे और क़याम किया। फिर दिन में चाश्त के वक्त मक्का मुआज़मा में दाखिल हुए। काबा शरीफ में दाखिल होने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबे अब्दे मनाफ से, जिसे बाबे सलाम भी कहते हैं, अंदर गए। जब उन्होंने बैतुल्लाह देखा तो दिल से ये दुआ की: ए अल्लाह, तो खुद सलामत करने वाला है और तेरी तरफ से सलामत आती है। ए हमारे परवरदिगार, हमें सलामत रख और इस मकान की इज्जत और शान में बढ़ोतरी कर दे। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के चारों ओर 7 चक्कर लगाए यानी तवाफ़ किया। तवाफ़ की शुरुआत उन्होंने हजरे अस्वद से की। पहले उसके पास जाकर उसे छुआ। रिवायत में आता है कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। पहले 3 चक्कर रमल के साथ लगाएं यानी तेज रफ्तार से सीना तान कर, और बाकी 4 चक्कर आराम से धीरे से लगाएं। तवाफ पूरा करने के बाद उन्होंने हजरे अस्वद को चूमा। दोनों हाथ उस पर रखें और उसे अपने मुबारक चेहरे की ओर मड़ा। तवाफ मुकम्मल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे इब्राहिम के पास तशरीफ़ ले गए और वहाँ 2 रकात नमाज अदा फरमाई। इसके बाद आबे जमजम से
پانی پیا، پھر صفا پہاڑی کی جانب روانہ ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ سفر کی طرف بڑھ رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 چھوٹی پہاڑیاں ہیں اور ان کے بیچ چکر لگانا صحیح کہلاتا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں آپ تیز رفتار سے چلے اور باقی 4 میں آپ رفتار سے۔ جب آپ صفا پر چڑھتے اور کعبہ شریف کی طرف رخ کرتے تو اللہ کی بڑائی یوں بیان فرماتے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اکیلا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اکیلے ہی دشمنوں کی فوجوں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ صحیح مکمل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم دیا جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا، اور جن کے پاس جانور تھے ان کو احرام میں رہنے کا حکم دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے پہلے جن لوگوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا انہوں نے دوبارہ احرام باندھ لیا۔ مینا پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں ادا کی اور اسی رات مینا میں آرام فرمایا۔ وہ رات جمعہ کی رات تھی۔ اگلی صبح کی فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ پھر سورج نکلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں سے بنا ایک تمبو یعنی قبہ تیار کیا جائے۔ میدان عرفات میں آپ اس قبے میں تشریف فرما رہے یہاں تک کہ زوال یعنی دوپہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی کسوہ کو لانے کا حکم دیا۔ جب کسوہ حاضر کی گئی تو آپ اس پر سوار ہو کر وادی عرفات میں داخل ہوئے اور اونٹنی پر ہی بیٹھ کر مسلمانوں کو ایک ایتہاسک خطبہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد میں اس مقام پر تم سے ملاقات کر سکوں گا یا نہیں۔ تمہاری جانیں، تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام یعنی محفوظ ہیں جیسے اس مبارک دن اور اس مبارک مہینے کی حرمت ہے۔ یاد رکھو، تم سب کو ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ تمہارے ہر عمل کا حساب لے گا۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اسے اس کے مالک تک پہنچا دو۔ ہر قسم کا سود آج سے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ البتہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال رہے گا۔ نہ تم کسی پر زیادتی کرو اور نہ ہی کوئی تمہارے پر زیادتی کرے۔ سب سے پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ وہ اب معاف کیا گیا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو قتل ہوئے تھے ان کے بدلے میں اب کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو قتل میں معاف کرتا ہوں وہ رابعہ بن حارث کے بیٹے کا ہے۔ اسے بنو لیث کے ایک شخص نے مار ڈالا تھا۔ یہ پہلا قتل ہے جسے میں معاف کر رہا ہوں۔ اے لوگو، سن لو، شیطان اب اس بات سے مایوس ہو چکا ہے۔ اب اس سرزمین میں کبھی شیطان کی عبادت نہیں کی جائے گی، مگر اگر تم نے شیطان کی بات مانی یعنی اس کی اطاعت کی تو وہ ان گناہوں سے راضی ہو جائے گا جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو۔ اسی لیے دین کے معاملے میں شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہو اور اس سے بچتے رہو۔ اے لوگو، سنو، تمہارا اپنی عورت پر حق ہے اور عورت کا تم پر بھی حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس ایسے ہیں جیسے قیدی ہوتے ہیں۔ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر اپنے نکاح میں لیا ہے اور اللہ کے نام پر انہیں حلال کیا ہے۔ اے لوگو، میری بات دھیان سے سمجھو۔ میں نے تم تک اللہ کے سارے حکم پہنچا دیے ہیں۔
میں تمہارے بیچ وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں، دھیان سے سنو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی لیے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کا مال اس کی اجازت کے بغیر لے۔ ہاں، اگر وہ دل کی خوشی سے کچھ دے تو وہ بات کچھ اور ہے، بس کسی بھی حالت میں ایک دوسرے پہ ظلم مت کرنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ تو سب نے کہا بالکل، یقیناً آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر 3 بار فرمایا، اللہم اشہدو، اللہم اشہدو، اللہم اشہدو، یعنی اے اللہ تو گواہ رہنا۔ میرے پیارے ناظرین، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان کے بعد جوہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر ہوئی اور عصر کی نماز بھی ادا کی گئی، یعنی اس دن 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئی، جوہر اور عصر۔ ان دونوں نمازوں کے لیے ایک ہی اذان ہوئی لیکن تکبیریں الگ الگ دی گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عرفات میں ایک جماعت حاضر ہوئی اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کا اصل نام وقوف عرفات ہے، جو عرفات میں ٹھہرا اس نے حج کیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ یعنی مشعر الحرام کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں لوگوں کو سکون اور اطمینان سے چلنے کی تاکید فرماتے رہے تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب آپ مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائی۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں ادا کی گئی۔ پھر آپ نے بچوں اور کمزوروں کے لیے حکم دیا، آدھی رات کے بعد مزدلفہ یعنی مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں تاکہ ہجوم سے پہلے زمرہ کو کنکریاں مار سکیں۔ زمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان پر کنکریاں مارنا فجر کا وقت ہوا تو مزدلفہ میں ہی اندھیرے میں نماز ادا فرمائی۔ پھر سورج نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ زمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کے پاس پہنچے تو 7 کنکریاں ماری۔ ناظرین یاد رکھو، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہا جاتا ہے۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن کر لائی جاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کنکری مارتے تو اللہ اکبر فرماتے۔ اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی تھی، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے مسلمانوں کے مال، عزت اور جان کو ایک دوسرے پر حرام قرار دیا۔ آپ نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن بتایا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے یہ دن تمہارے لیے محترم ہے، جیسے یہ شہر محترم ہے اور جیسے یہ مدینہ محترم ہے۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے تاکہ بات دلوں میں اتر جائیں۔ پھر آپ نے پوچھا، اے لوگو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ سبھی نے کہا، جی ہاں، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اب جو موجود ہے وہ غائب تک یہ بات پہنچا دیں۔ میرے بعد کفر کی تاریکیوں میں واپس نہ لوٹنا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو
پھر آپ نے مسلمانوں کو ہدایت دی، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ اور ناظرین، واقعی ایسے ہی ہوا۔ اس حج کے صرف 3 مہینے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ناظرین، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں قربانی کی جگہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ قربان کیے۔ یہ تمام جانور مدینہ منورہ سے لائے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں ذبح فرمایا، گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان قربان کیے گئے اونٹوں میں سے کچھ گوشت پکایا گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کی ذبح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ کل 100 اونٹ تھے۔ اس طرح باقی کے 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ یاد رہے، مینا کا سارا علاقہ قربانی کے لیے مقرر ہے، اس کے کسی بھی حصے میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا۔ آپ کے سر مبارک کے بال صحابہ اکرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ سر منڈوانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب سواری پر روانہ ہوئی۔ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے طواف کیا، جسے طواف افاضہ کہتے ہیں۔ یہ طواف حج کا فرض حصہ ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے زمزم کے کنویں سے پانی پیا اور کچھ پانی اپنے سر مبارک پر چھڑکا۔ اس کے بعد مینا واپس تشریف لے گئے اور وہیں جوہر کی نماز ادا کی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں 3 دن ٹھہرے۔ 3 دنوں تک آپ نے رمی جمرات کی، یعنی ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ مینا کے قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا، اے لوگو، اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس طواف کو طواف وداع کہا جاتا ہے، یعنی رخصت ہونے کے وقت کا طواف، اور یاد رکھو یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔